ला शरीक का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम के वसीले से मुझे आपसे मुखातिब होने की तौफीक अता फरमाई और उसके बाद मैं आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर बेहद दुरूद व सलाम का हदिया पेश करता हूँ और फिर अपने लिए और आप सब हाज़रीन के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारी इस हाज़री को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। 2-3 दिन कबल विहाड़ी के अंदर एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें मेरी हाज़री थी और उस प्रोग्राम में जनाब जिनका भी जिक्र हुआ है कारी मोहम्मद इसहाक मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं आरिफवाला में हाजिर हूँ और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नजराना अक़ीदत पेश करूँ। और आज इस जामिया गौसिया के अंदर, गौसिया नाम जी, जामिया गौसिया के अंदर जिसके मोहतमिम अभी मुझे कारी साहब ने बताया सैयद खलीलुर रहमान शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया हैं और वो हमारी जमात के सदर हैं। अल्लाह ताला हज़रत शाह साहब को और इस दारुल उलूम को दिन दुगनी रात चुगनी बरकत अता फरमाए। एक जुमला मैं कहूँ जिससे ये समझें कि मैं आपको टेस्ट कर रहा हूँ इस जुमले के साथ कि मेरी आगे बात चलेगी, इंशाअल्लाह चलेगी। ये तो मैं नहीं कह सकता कि मैं टेस्ट करता हूँ चलेगी कि नहीं, इंशाअल्लाह चलेगी। एक जुमला, क्योंकि मेरी आदत है इशारों में बात करने से, ज़रा खुल कर वजाहत से मैं बात नहीं करता। अल्लामा इब्न अब्दुल बर ने एक जगह एक बहस उठाई है, वो कहते हैं कि जो बात इशारे में करने से मज़ा आता है वो अगर बात को खोल कर बयान कर दिया जाए तो वो मज़ा नहीं आता। तो मुझे अल्लामा इब्न अब्दुल बर की वो बात बड़ी पसंद है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ इशारों में बात करूँ। तो इशारा यह है कि ये दारुल उलूम गौसिया जिसके मोहतमिम क़िबला शाह साहब हैं, ये दारुल उलूम है, ये मदरसा है। तो मदरसे की 2 किस्में हैं। एक मदरसे की वो किस्म है कि जहाँ आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, औलिया किराम की, अहले बैत औलिया इज़ाम की और अल्लाह वहदहु ला शरीक की मोहब्बत सिखाई जाती है, बयान की जाती है। जब वो मोहब्बत कोई बयान करने वाला अल्लाह की मोहब्बत बयान करे, वैसे सारी मोहब्बतें ही अल्लाह के मोहब्बत के ताबे ही होती हैं, तो जब भी कोई किसी की मोहब्बत की बात करे, खा वो औलिया की हो, अंबिया की हो, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की हो, तो ऐसे मदरसे हैं कि जिन मदरसों में जब मोहब्बत की बात की जाए तो सुनने वाले वाह वाह करते हैं। क्या मैंने कहा? सुनने वाले, अगर मोहब्बत रसूल की बात की जाए तो सुनने वाले वाह वाह करते हैं। और कुछ मदरसे वो हैं कि अगर मोहब्बत रसूल की बात की जाए तो वो ठा ठा करते हैं। इस लिहाज से मुझे पता नहीं मैं आपको बात समझा सका हूं या नहीं, क्योंकि मैंने बात को खोला नहीं है। और इब्न अब्दुल बर की जुबान ही यही है कि बस इशारा कर दें, और जो ज़रा डीप झांकने वाले होते हैं वो उस बात को पा लेते हैं। चूँकि मुझे अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से ये तौफीक अता फरमाई कि मैं जब बात को करता हूँ तो थोड़ा सा अंदर से उसके देखता हूँ। बड़ी देर से अल्लाह ताला ने ये करम फरमाया। आज की इस मजलिस में मेरा ये ख्याल था, सोचा मैंने विहाड़ी के अंदर जब अल्लामा मदनी साहब ने मुझसे कहा कि आप तशरीफ़ लाएं, तो मेरा ख्याल ये था कि आज मैं आपको ला और इल्ला, ये कुरान में 2 हरफ आते हैं, ला और इल्ला, और कुरान में बड़ी कसरत के साथ ये इस्तेमाल हुए हैं। तो अगर कोई इन 2 हरफों को समझ ले तो वो पूरे कुरान को समझ लेता है, और अगर कोई ला और इल्ला से गाफिल रह जाए तो वो 10,000 बार कुरान पढ़े, वो कुरान के फहम को नहीं पहुंच सकता।
لا اور الا بڑے اہم دو یہ جملے ہیں قرآن کریم کے، تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ میں اس پر کروں، کیونکہ پہلے ایک چیز کی نفی کی جاتی ہے، پھر اس کا اثبات ہوتا ہے، پہلے نیگیٹو ہوتا ہے پھر پازیٹو ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں کہہ لیں، اگر موقع اس پر بات چلی گئی تو میں تفصیل سے کروں گا، لیکن اب تو میں نے کچھ اور آپ کو بات سنانی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو پہلے کیا ہے؟ لا، ایک بات پہلے کیا ہے؟ اور الا اللہ، اس میں پھر کیا ہے؟ الا۔ اب لا میں کسی چیز کا انکار تھا، لا کوئی معبود نہیں ہے، الہ نہیں ہے کوئی، اور جب الا اللہ کہا تو پھر جو نہ کی تھی نا، پھر میں ایک جملہ بولنے والا ہوں، جو لا میں نہ کی تھی نا، الا میں اس کی ہاں آ گئی۔ میری بات سمجھ سکے آپ؟ وہ لا تھا اس میں نہ تھی، اور جب الا کہا تو اس میں ہاں آ گئی۔ اب لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، اگر الا نہ آتا تو نہ ہی رہتی، اب الا نے تو ہاں کر دی۔ اس کا مطلب ہوا قرآن میں صرف لا کو نہیں دیکھتے، الا کو ساتھ دیکھتے ہیں۔ بہت لوگ لا پر آ کر رک جاتے ہیں۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یوم لا ینفع، یہ لا پر غور کریں، یہ میں نے بیان نہیں کرنا، بعد میں اگر موقع ملا تو میں، چونکہ وہ میں نے سوچا ہوا تھا اس لیے وہ ابل رہا ہے میرے اندر، یوں کہہ لیں، تو اس لیے میں اس کی بات ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن اتنا سخت دن ہوگا کہ یوم لا ینفع مال، مال کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ اس کا مال اپنے لیے کام آئے گا، میری طرف بیٹے توجہ کریں، نہ کسی کا مال اپنے لیے کام آئے گا اور نہ کسی کا مال کسی دوسرے کے کام آئے گا۔ ہوتا ہے نا، بندہ خود کچھ خرید لیتا ہے مال سے، وہ اپنے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کبھی اس مال سے خرید کر کسی دوسرے کو دے دیتا ہے، وہ مال دوسرے کے کام آتا ہے۔ بیٹے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں، وہ بیٹے ماں باپ کو بھی کچھ دے دیتے ہیں، اور اچھا بیٹا ہو تو وہ رشتہ داروں کو بھی کچھ دے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزوں کا انکار کیا، فرمایا، انکاریہ صورت میں بیان فرمایا کہ یوم لا ینفع، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، اور نہ بیٹے کام آئیں گے۔ اچھا، اب یہ تھوڑا سا مشکل ہے، انکار کس چیز کا ہے؟ کہ کوئی کام نہیں آئے گا، نہ مال، نہ بیٹے، اور نہ دوست۔ آگے لفظ آتا ہے ولا حمیم، نہ دوست کام آئیں گے، نہ مال کام آئے گا، کچھ نہیں آئے گا۔ آگے سنیے، آگے ہے الا، اب وہ لا کے بعد الا آ گیا، آگے آ گیا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں ہاں جو ایمان لے کر آئے۔ اب پہلے کی نفی کا اثبات یوں ہوگا کہ کسی ان کے تو نہ بیٹے، نہ مال، نہ دوست، ان کا کوئی کام نہیں آئے گا، مگر جب مومن آئیں گے ان کا مال بھی کام آئے گا، بیٹے بھی کام آئیں گے، یار بھی کام آئے گا۔ تو اب لا کی جیسے لا الہ الا اللہ، پہلے نفی تھی اور پھر اثبات ہو گیا، تو نفی کس کی تھی؟ الہ کی۔ اگر الہ آیا تو اس نے الہ کا اثبات کیا ہے۔ اسی طرح یہاں لا ینفع آیا ہے، وہ اوروں کے لیے ہے۔ فرمایا اگر میرے دشمن مال لے کر آئیں میں منہ پر پھینک دوں گا، دوستوں کے ساتھ آئیں دوستی قبول نہیں کروں گا، مگر اگر وہ قلب سلیم لے کر آئے ان کا سب قبول کروں گا۔ ایک مثال اور دے دوں، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم۔ اب یہ لا آ گئے، سارے کافی سارے لا آ گئے، اب سب اہل علم ہیں اس لیے میں اشارے دے رہا ہوں۔ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، حضور کی زبانی کہلوایا جا رہا ہے کہ تم فرماؤ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، ولا اعلم الغیبہ، اور غیب بھی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک جملہ آتا ہے جس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کہا نہ خزانے ہیں نہ غیب ہے، لا 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 نہیں ہے نہیں ہے، آگے آتا ہے ان اتبع الا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
تو پہلے لا 2 بار آیا، اگر لا 10 بار بھی آتا تو کوئی بات نہیں، جب الا 1 بار آتا وہ سب کا اثبات کر جاتا۔ اب لا کیوں قرآن میں آتا ہے اس کی ایک تفصیل ہے، وہ میرا میں نے تالا میں نے لگا دیا، چابیاں اس کی میرے پاس ہیں، اب لا کے بعد آگے الا آ رہا ہے، اس کا معنی یہ ہوگا کہ کسی کے لیے تالا ہے اور کسی کے لیے چابی ہے۔ پتہ نہیں بات میں سمجھا سکا ہوں آپ کو کہ نہیں۔ تالا دشمنوں کے لیے، میرے گھر میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں، یہ میرا بچہ مرغوبہ میں میرے ساتھ ہے، یہ جتنے میرے بچے ان سب کے پاس گھر کی چابی ہے، تو صرف اپنوں کو میں نے چابی دی ہے، باہر والوں کو چابی نہیں دی۔ وہ باہر والوں کو چابی کیوں دوں؟ اپنوں کے لیے چابی ہوتی ہے اور غیروں کے لیے تالا ہوتا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، انبیاء اللہ، اب انبیاء اور اولیاء اس کے اپنے ہیں، ان کے لیے چابیاں ہیں اور غیروں کے لیے تالے ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا، اب لا پہلے آیا ہے اور الا بعد میں آیا ہے، تو الا نے آ کر تو چابی سے، الا یہ سمجھ لیں کہ الا چابی تھا، اس نے اپنوں کے لیے وہ سب کچھ کھول دیا اور غیروں کے لیے سب کچھ بند کر دیا۔ اب ہوا کیا ہے، لوگوں نے اس کا فرق نہ کیا، انہوں نے وہ جو تھے نا تالے، وہ تھے کاہنوں کے لیے، کن کے لیے؟ جادوگروں کے لیے، تالے تھے جنات کے لیے، وہ تالے تھے شیطان کے لیے، مگر وہ دروازے کھولتے تھے مصطفیٰ کے لیے۔ اور لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ تالا لگا ہوا ہے، اب چور آتا ہے تو وہ چور سمجھتا ہے تالا لگا ہوا ہے، اس نے سمجھا یہ سب کے لیے ہے، لیکن اللہ نے معراج کی رات بلا کر جب سب دکھایا نا، سارے کنجیوں سے تالے کھول دیے، فرمایا سن لو یہ تارے اوروں کے لیے، دروازوں کا کھولنا حبیب کے لیے ہے۔ تو یہ لا اور الا کے میں نے مختلف مقامات بتانے سے ابھی انشاءاللہ وہ آج چلے گی، لیکن جو میں ضروری سمجھتا ہوں کل کے واقعہ کی وجہ سے وہ میں نے مائنڈ چینج کیا کہ میں نے آپ کو وہ بات بتانی ہے، وہ یہ کہ لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، میں مختصر نام لوں گا، ہم کہتے ہیں یہ ہمیں غوث نے دیا، کس نے دیا؟ ٹلے بول گئے ہو، یہ ہمیں یہ بابا فرید نے دیا، یہ داتا صاحب نے دیا، یہ بو علی کلندر نے دیا، یہ شیخ معین الدین چشتی اجمیری نے دیا۔ اب جب یہ بات جملہ کہتے ہیں نا، بس یہی جملہ میں نے آپ کو آج سمجھانا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، جو اس نے رحمت سے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اور یہ کوئی میرا کمال نہیں کہ علمی کمال کچھ نہیں ہے، بس وہ اللہ یوں کرم فرماتا ہے کہ کسی کو تھوڑی سی توفیق دیتا ہے کہ یہ چاولوں کا ایک پتیلا پکانے کی میں نے تمہیں توفیق دی ہے، اس کے اندر 10 گلاس چاولوں کے پکے ہوئے ہیں، یہ میں نے تجھے دے دیا ہے، اب تو اگر لوگوں کو دیتا جا، لیکن یہ چاول تیرے نہیں ہیں، یہ میرے ہیں، تجھے میں نے صرف یہ پتیلا دیا ہے تقسیم کرنے کے لیے، دینے والا وہ ہے، بس تو نے یہ دینا ہے، تو اگر میں اس نے دیا ہی نہ ہو تو وہ چاول کیسے دے؟ اب اگر اس نے کرم نہ کیا ہو تو میں آپ تک بات کیسے پہنچاؤں؟ میرے شیخ تھے حضرت میاں غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شرف پور شریف کے سجادہ نشین تھے، تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، یہ علماء سے بڑی بات رہتے جو ہے ان کو بیٹھنے دیں، توجہ آنکھ جھپکنے کی ادھر نہیں ہونی چاہیے۔ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندہ آیا ان کا مرید ملنے کے لیے، تو میں طالب علم تھا، مجھے حکم دیا کھانا کھلائے، میں ان کو کھانا کھلایا، تو کھانا کھانے کے بعد وہ بندہ میاں صاحب سے کہنے لگا آپ میرا شکریہ ادا کریں کہ میں نے آپ کا کھانا کھا لیا۔ اچھا مجھے بڑا غصہ آیا، بچہ تھا، نہیں بات کی سمجھ تھی، تو وہ میرے شیخ میاں غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے بھی اللہ تیرا بھلا کرے، شکر یا تیرا کہنے کہ تو کھانا کھا لیا۔ تو میں اس کی طرف ایسے دیکھ رہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اور یہ تو بے ادب شخص ہے، اس کو پتہ نہیں، تو میاں صاحب نے جانچ لیا، میری طرف جھانکا، تو وہ مجھے فرمانے لگے کہ تو اس بات سے غصے میں ہے کہ اس نے کیوں کہا، اسے پوچھ۔ میں نے اس بندے سے پوچھا، تھا تو مسافر فقیر لگتا تھا، لیکن وہ شاید میری نظر میں فقیر تھا، عام بندہ تھا، لیکن کوئی بڑا دقیق ذہن کا بندہ تھا۔ وہ میاں صاحب سے کہنے لگا تم نے کھانا پکایا اور دال پکائی، روٹی پکائی اور رکھی پڑی تھی، اگر میں نہ آتا تو روٹی بھی خراب ہوتی، دال بھی خراب ہوتی اور تمہیں ثواب بھی نہ ملتا، تو میں آیا ہوں
تمہاری روٹی بھی کام آ گئی اور ثواب بھی مل گیا، ورنہ تمہاری روٹی پڑی کی پڑی رہ جاتی تو کیا ہوتا۔ تو اس لیے جب میں کچھ بیان کرتا ہوں تو وہ علم نہیں ہوتا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے دیا تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کوئی لینے والے بھی آ گئے۔ تو یہ علم کی بات نہیں، یہ تھوڑی سی تجربے کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمائے تو میں نے آپ تک پہنچانی، غوث نے دیا اور فلاں نے دیا، ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو اس پر ایک ہنگامہ ہوتا ہے۔ دینے والی ذات ہے اللہ کی، تو اللہ جب دیتا ہے، اگر آپ میری اس بات کو سمجھ کر کم از کم آپ پر تو زیادہ فرض بنتا ہے پاک پدر شریف کی زمین میں، تو اس بات کو زیادہ پھیلنا چاہیے، اس کو پھیلائیں۔ جب یہ کہتے ہیں، وہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، یہ کیا ہوا کہ بابا فرید نے دیا ہے، تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کیونکہ غلط لوگ وہاں جا کر کام کرتے ہیں، اس لیے نہ دربار رہے نہ وہ کہنے والے کہتے ہیں، ان کا یہ ایک فلسفہ ہے، اسی کو ہم نے انشاءاللہ آج ایکسپلین کرنا ہے۔ دینے والا اللہ، پھر ان کا نام کیوں کہ یہ دیتے ہیں۔ اب قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اس کے اندر اس کی بڑی وضاحت آتی ہے۔ وہ جو قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ علماء کی زبان میں دو لفظ ہیں، اوکھے ہیں ذرا، لیکن میں ان کو آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ لفظ یہ ہیں، ان کو کہتے ہیں حقیقت و مجاز، یعنی کوئی ایسا لفظ کہیں کہ وہ اتوں ہوئے، وچوں اس کا میننگ وہ نہ ہو، اندر سے اس کا میننگ وہ نہ ہو، اوپر سے اس کا میننگ کچھ اور ہو اور اندر سے اس کا معنی کچھ اور ہو، ظاہراً اس کا معنی کچھ اور ہو۔ اس کی ایک دو میں مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک آدمی کے پاس آپ جاتے ہیں، اس سے کو بات کرتے ہیں، بات کرنے کے بعد آپ واپس اپنے دوست کے پاس آئے، آپ نے کہا میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس کو چار کھری کھری سنائی، جب میں نے کھری کھری سنائی تو اس کے طوطے اڑ گئے، جب میں نے چار کھری کھری اس کو سنائی نا تو اس کے طوطے اڑ گئے۔ دوسری مثال آپ دیتے ہیں، میں فلاں بندے کے پاس گیا، میں نے اس کو چار کھری کھری سنائی تو وہ پانی پانی ہو گیا۔ اب یہ بتائیں کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے ان کو کھری کھری سنائی، وہ اس کے طوطے اڑ گئے، تو اس کا ظاہر مطلب کیا بنتا ہے؟ ظاہر مطلب تو یہ بنتا ہے کہ اس کے پاس کوئی پنجرا تھا اور جب میں نے بات کی تو پنجرے کا منہ کھلا اور طوطے نکل گئے۔ لیکن کیا اس کا یہ معنی ہوتا ہے؟ لفظ کیا ہے اور معنی اور ہے۔ اس جگہ پنجرے اس کے طوطے اڑ گئے کا معنی ہوتا ہے وہ لاجواب ہو گیا، وہ مبہوت ہو گیا، اس کے تو عقل اڑ گئی، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کیا جواب دوں۔ تو جب ہم کہتے ہیں وہ پانی پانی ہو گیا تو کیا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے بندہ تھا اب تالاب بن گیا؟ نہیں، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب میں نے اس کو باتیں کی تو پسینہ اسے چھوٹ گیا، اسے کوئی جواب نہ آیا۔ تو لفظ اور ہے اور اس کا معنی اور ہے۔ صوفیہ کی زبان میں، یہ میں اپنی زبان سے شروع کر رہا ہوں، میں اس کو مشکل طرف لے جا رہا ہوں۔ صوفیہ کی زبان میں انہی الفاظ کو ذرا اور مشکل معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً یہ لکھا ہے، یا شیخ سعدی نے، یا کسی اور بزرگ نے، چونکہ یہ کوئی حوالے کی بات نہیں ہے کہ حقائقاً وہ کسی بزرگ کا بھی واقعہ ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ ایک ولی کوئی صوفی تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے میں تیری بات کیوں مانوں، نہ تو میرا رب اور نہ میں تیرا بندہ۔ تو سننے والے نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں اس کی بات کیوں مانوں، نہ وہ میرا رب اور نہ میں اس کا بندہ۔ اس نے کہا حضور یہ تو کفریہ کلمہ ہے۔ وہ کہنے لگے کفریہ نہیں، یہ کلمہ ایمان ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ وہ کہنے لگے بات یہ ہے کہ میں اپنے نفس سے کہہ رہا ہوں کہ تو میرا رب تھوڑا ہے، میں تیرا بندہ تھوڑا ہوں کہ میں تیری بات مانوں۔ یعنی سننے والا معنی کچھ اور سمجھ رہا ہے اور کہنے والے کا مطلب کچھ اور ہے۔ اور یہ بس یہ لوگ یہی نہیں سمجھے، ہماری میٹھی زبان کچھ اور کہتی ہے، یہ کچھ اور سمجھتے ہیں، بس یہی فرق ہے۔ اچھا ایک میں مثال اور دے دوں، شاید یہ آپ کے کہیں اور کام آ جائے، انشاءاللہ آئے گی۔ آپ نے منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا، ان کو وصولی دیا گیا تھا اور فلاں ہوا تھا، وہ واقعات آپ جانتے ہیں۔ آخری زمانے میں ان کا ایک کتاب تھی انگریزی میں، ایک انگریز نے لکھی، ڈاکٹر ولسن اس کا نام ہے۔ اس نے منصور حلاج کے بارے میں کتاب لکھی، تو اس کتاب کے اندر جب ڈاکٹر ولسن نے یہ کتاب لکھی تو 2500 کتاب کا حوالہ دیا اس نے صوفیہ کی کتابوں کا، جس کے بعد اس نے ان کے اوپر کتاب مکمل کی ہے۔
لکھنے والا کافر گورا اور لکھ رہا ہے ایک ولی کی شان میں. ہائے ہائے, نہیں بات سمجھیں, ہے گورا اور لکھنے کا ہے ولی کی شان میں. اس کا مطلب ہوا ہے وہ کافر ہوتے تو کافر ہی ہیں, لیکن کبھی کبھی ولیوں کے گیت تو وہ بھی گا لیتے ہیں, اگر کلمہ پڑھنے والا نہ گائے تو اس پر تو لعنت ہے. تو ڈاکٹر ولسن نے یہ واقعہ لکھا اپنی کتاب میں بایوگرافی منصور حلاج میں, جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. وہ کہنے لگے جب منصور حلاج پر فتویٰ لگا تو ہماری زبان میں تو یہ ہے نا کہ انہوں نے عن الحق کہا, یہ بات نہیں تھی, بہت باتیں اور بھی تھی. انہوں نے کچھ اشعار بھی لکھے تھے, تقریریں بھی کی تھی, واز بھی کی تھی, وہ کئی باتیں تھیں جن کی وجہ سے مخالفین نے ان پر وہ فتویٰ لگایا. اس نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب منصور حلاج پر فتویٰ لگایا گیا اور ان کو پکڑ کر لے جایا جا رہا تھا, یہ میں باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ جو اگلی بات بتانے والا ہوں نا جس پر میں نے پہنچنا ہے وہ سمجھنے میں ذرا آسانی ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ ان کو پکڑا گیا, لے جایا جا رہا, تو جا رہے تھے تو رستے میں ایک جگہ اذان کی آواز آئی. تو پولیس والے جو ان کو پکڑ کر لے جا رہے تھے وہ کھڑے ہو گئے اذان سننے کے لیے, اور منصور حلاج بھی کھڑے ہو گئے. تو اذان دینے والے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, پھر اس نے وہی دہرایا, پھر اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا. جب اس نے یہ کہا تو منصور نے جب سنا نا وہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, تو منصور نے کہا تیرا خدا میرے پاؤں کے نیچے ہے. یہ کوئی معمولی جملہ تو نہیں تھا. اب اشعار کی تو کوئی تعویل بھی ہو سکتی تھی, ان الحق کی بھی تعویل ہو سکتی تھی, اس کی تعویل کیا ہو سکتی تھی؟ وہ انہوں نے پولیس والوں نے اور غصہ کیا, ان کے منہ پہ وہ تھپڑ مارنے لگے. اب پھر مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. منصور پھر بولا تیرا خدا میرے پاؤں کے نیچے. وہ لے گئے, ان کو شہید کر دیا. وہ واقعہ پیش آیا. 2 مرید ان کے ساتھ تھے جو خلیفے تھے, ان کے خلیفہ تھے منصور حلاج کے. وہ کہنے لگے کہ بابے نے ساری عمر جو باتیں کی ہیں نا, ان باتوں کے اندر کوئی اور بات ہم نے دیکھی ہے, اس بات کے اندر بھی کوئی بات ہوگی, تو ذرا دیکھیں مطلب کیا ہے. وہ اذان دینے والے بندے کے پاس گئے, اسے کہا کہ ہم خدا کا واسطہ دے کر تجھے کہتے ہیں, یہ بتا کل جب تو نے ظہر کی اذان دی تو معاملہ کیا تھا؟ وہ کہنے لگا معاملہ یہ تھا کہ میں غریب مؤذن ہوں, جب میں اللہ اکبر کہہ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کاش مجھے 2 سونے کے ڈرم مل جائیں اور میں سونے کو فروخت کروں اور ان کے محل بناؤں. تو مریدے نے کہا چلو اس جگہ پر جا کر اس کو ڈگ کرو. ڈگ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ کھودو. اس کو کھودو اس جگہ کو. اور جب اس کو کھودا گیا تو 2 سونے کے ڈرم اس کے نیچے تھے, اور لوگوں کو پتا چل گیا کہ منصور کیا کہہ رہے تھے کہ تو زبان سے تو اللہ اکبر کہہ رہا ہے اور دل میں سونے کے ڈرموں کو تو نے خدا بنایا ہے, تیرا خدا تو میرے قدموں کے نیچے.